अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, आज प्रोग्राम के आगाज़ में वो सवाल शामिल कर रही हूं जो कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली हमसे पूछते हैं। कहते हैं कि हम तो वो कौम है जो मदद के लिए भी दूसरों की तरफ देखते हैं और अपनी नाकामियों का जिम्मेदार भी दूसरों को ही ठहराते हैं, तो आप हमें जगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, मजबूरियाँ होती हैं ज़िंदगी में। वो जैसे हज़रत इब्राहीम के दोस्त परिंदे का वाक़या नहीं, वो अपनी चोंच में आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो जानता था कि नहीं, मेरी चोंच में लाया हुआ पानी आतिश नमरूद को नहीं बुझा सकता। ऐसे है जैसे दरख्त है मसलन, वो ख़ुद धूप में जलता है, नीचे छाँव, मजबूरी है। इसी तरह इंसान की साख उस्ताद तबाह कहते हैं ना, वही इंसान की तकदीर है, तो अपने हिस्से का काम है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इसे मैं समझता हूँ राह चलते की नेकी। मसलन मैं अगर किसी के लिए आउट ऑफ द वे नहीं जाने को तैयार, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से गुलबर्ग जा रहा हूँ और मुझे कोई बंदा नज़र रह जाए जिसने गुलबर्ग जाना हो, तो मुझे तो गाड़ी एक मिनट या चंद सेकंड्स के लिए रोकनी पड़ेगी ना। सही। तो ये एक ऐसी नेकी है जो आपको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ा। ठीक है, मेरा प्रोफेशन इस तरह का है, इसमें ऑप्शन था कि बंदा, मैं ना पीआर का आदमी हूँ, ना मैं मिलता जुलता हूँ लोगों से, ना मैं जाता हूँ तकरीबात पे, मैं मतलब पर्सनल ज़ाती ताल्लुक़ हो तो कोई और बात है, उस तरह की तकरीबा मैं नहीं जाता। मैं इसमें ही मैं अपनी फलाह देखता हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन को सवाब का ज़रिया, आप समझ लो कि ये जिन जिन नामों पे ये मुल्क बना है, इसकी आबादी की कोई बेहतरी, भलाई, अच्छाई, भले रिस्पॉन्स आए ना आए, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं माली दा कम पानी लाना, भर पर मशका लाए, मालिक दा कम फल फूल लाना, लाए या ना लाए, आई एम नॉट बॉदर्ड, कुछ होता है या नहीं होता। हसन साहब, और भी एक जिस पर हमें बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली लोग पूछ रहे हैं कि हम ख्याल का ख्याल नहीं किया नून लीग ने, तो आप इस पर क्या देखते हैं? नून लीग ने, मेरा ख्याल है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। हम ख्यालों को अगर छुट्टी कराई है तो मैं नहीं समझता कि इसमें उन्होंने कोई बुरी बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। और मेरे नज़दीक ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई जेब कतरे की जेब काट ले। हम ख्याल में हमारे चंद दोस्त भी हैं, सही, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स को डिस्करेज करना चाहिए, इस तरह के पॉलिटिशियंस को और इस तरह की पॉलिटिक्स को, कि आप घास का नहीं है, ग्रास हॉपर, वो घास का टिड्डा नहीं है तो फुदक के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस तरह के लोग। अच्छा किया नून लीग ने, इनको चाहिए बाकी भी जो इस तरह के चंपू है ना, उनको भी फारिग करें। अच्छा, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए। समीर अली हैं लाहौर से, कहते हैं कि बसंत के त्यौहार पर आपकी क्या राय है? देखिए, बात सुने, मेरी क्या राय होनी इसमें, आपने, हम सब ने इस खूबसूरत त्यौहार को तलवार में तब्दील कर दिया है। सही। इस त्यौहार अगर सीने के अंदर दिल है और खोपड़ी में भेजा मौजूद है, तो उस मां की जगह बैठ के सोचो ये त्यौहार कितना मकरू है जो अपना बच्चा गवा बैठी है। उस बाप का तसव्वुर, वहां बैठो उस बाप की जगह जिसका मासूम बच्चा उसके आगे मोटरसाइकिल पे बैठा है और उसकी शारक कट गई, तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये हमने खुद किया है, ये किसी का कसूर नहीं, ना ये शहबाज शरीफ ने बंद किया है त्यौहार, मैं नहीं समझता, इसका जिम्मेदार खुद अवाम है। हमने इसको मिस यूज किया, हमने इसको एब्यूज किया। सही। हम हर चीज को एब्यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। फुटपाथों के ऊपर कौन बैठा है? अशराफिया तो नहीं बैठी, अवाम। हाँ, मैंने आपका, आपने मेरा रास्ता रोका हुआ है। ठीक, हमने खूबसूरत तरीन चीजों को बदसूरती में, मैं मुझे शादियों के फंक्शन से नफरत है। ये कोई डंडा चलाया है कि जी इतने से इतने बजे तक और बत्तियां, ठीक है, सारी ऑफ कर दो और दफा करो, इनको निकालो। वरना एटीट्यूड क्या था? अच्छा, शादी 8 बजे का टाइम है, 10 बजे निकलेंगे, सारी सारी रात चल रही। अब मेहंदियां वल्गैरिटी की हद तक महंगी। एक तरफ वो बच्चियां हैं जिनकी शादी के लिए बुनियादी बिल्कुल जरूरियात पूरी नहीं है, जहेज, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक। दूसरी तरफ एक ऐसी बच्ची है जिसका बाप और बाप के दोस्त या चचे या ताए
ایک ایک مہندی پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں جس میں غریب آدمی کی میرا خیال 50 بیٹیاں بیائی جا سکتی. ٹھیک. اچھا اب دیکھو ایک اور بدصورتی. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ شادی ہوتی دلہا دلہن کے ساتھ دادا دادی نانا نانی کی تصویر ہوتی تھی. اب کوئی بجو سا وی آئی پی بیٹھا ہوتا ہے اور اسے بہت بڑا سمجھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وی آئی پی. آپ اندازہ لگاؤ دلہا دلہن کے ساتھ وہ بیٹھا جو تعلق ہی کوئی نہیں. وہ بلا لیتے سفلے لوگ, احساس کمتری کے مریض. مجال ہے کبھی مدت ہو گئی میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ جی دلہا دلہن کے جو بزرگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, گرینڈ پیرنٹس بیٹھے ہیں, نہیں. سو ہم نے بدصورتیوں کو خود گلے لگایا. جو چند خوبصورتیاں تھیں بھی ہمارے پاس, بسنت ان میں سے ایک تھی, ہم نے اس کو بدصورت بنا دیا اور خود کو محروم کر لیا, بس اور کیا ہے. حسن صاحب اور بھی اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پروگرام میں بات کرتے ہیں حسن صاحب. شاہدہ علیم ہیں اٹلی سے, وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس سے قبل الطاف حسین صاحب نے بھی تجویز دی ہے کہ کچھ اور وقت مل جاتا ہے الیکشن کمپین کے لیے, کچھ اور انہیں جو ہے ٹائم مل جاتا تو اچھا ہو جاتا ہے, الیکشن کمپین اور اچھی رن ہو جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ عمران خان نے تو کہا ہے غالباً کہ مہینہ آگے ہو جائے, مہینہ مل جائے. میں تو کہتا ہوں سال آگے ہو جائے, 2 سال آگے. یہ بیکار ایکسرسائز ہے. یہ اس ملک کے کرتے دھرتے جو مقتدر حلقے بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح لوگوں کو. پہلی بار نہیں ہو رہے ہیں. کیا ہے یہ, کیوں ہے یہ؟ چیل کے گھونسلے میں ماس ڈھونڈ رہے ہیں, یہ ریت پہ بیج ڈال رہے ہیں, یہ پانی میں مدانی چلا رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں مکھن نکلے گا. وہی چور چکا رہے ہیں. اس اسکروٹنی کا بہت اور لیول ہے, یہ مائکرو لیول کی اسکروٹنیاں ہو رہی ہیں. بیچارہ جعلی ڈگری والا جی ٹھیک ہے اس کو اندر کر دو, اس کو نااہل قرار دے دو, جو کچھ بھی کر دو. اور ڈکیت پڑے ہیں بھائی, ان کے مقدموں پہ ابھی فیصلے ہونے ہیں, اسٹے پہ چل رہے ہیں, اور وہ پارسا ہیں اور وہ معزز ہیں. تو یہی اگر چور چکار واپس آنے ہیں تو میری طرف سے سال آگے کر دو. عمران کہہ رہا ہے نا 1 مہینہ, میں کہتا ہوں 1 سال, 2 سال, 3 سال. لیکن آئی آنےسٹ. ہاں نہیں, بیکار بات ہے نا بھائی. میں کہتا ہوں کل کر دو, کل صبح الیکشن, آج رات فیصلہ کر دو, کل الیکشن کرا دو. یہ گندی بوٹیاں نکالو بھائی. جیسے لان میں نہیں آپ مختلف قسم کے سپریز کرتے, مختلف قسم کی ان کو ویڈ آؤٹ کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں جو گھاس میں اگاتی ہیں, یہ گند نکالو. ورنہ کیا ہے, تم ہر سال بعد بھی الیکشن کرا لو گے تو نتیجہ صفر نکلے گا. عمران نے تو بات کی نا 1 مہینہ آگے جانے کی. میں کہتا ہوں 1-2 سال بھی آگے چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن کام ہو کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی ہوم ورک کر لو کوئی ٹھیک طریقے سے. پھر وہی چور چکار. حسن صاحب ظفر نے اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ 12,000 نادہندہ سیاستدانوں سے الیکشن کمیشن نے 1 ہفتے کے دوران 5 ارب وصول کیے ہیں. اچھا اقدام ہے, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ دیکھو جس طرح کی باقی بہت سارے ڈرامے اس ملک میں چل رہے ہیں, یہ بھی اچھا ایک ایپیسوڈ ہے اس سیریز اور سیریل کا. یہ بھی ایک اچھا ایپیسوڈ ہے. لیکن جن سے 5 ارب وصولے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہ دیندار تھے نا. یہ تو ہے. ٹھیک ہے, 5 ارب وصول لیے, وہ 15 ارب ریکور کریں گے واپس آ کے. امید ہے انہیں؟ نہیں, انہیں یقین ہے. اچھا, یہ کرتے کیوں ہیں یہ سارا کاروبار؟ میں تو کہہ کے یار اپنے سے پوچھو, آپ دیانتداری سے, مجھے جواب نہ دینا, اپنے دل سے. اور جو سن رہا ہے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اوپر سے منت تلے کا کاروبار شروع کرو. ٹھیک ہے, ٹاپ لیڈرشپ کی, اس کو پیسے بھی کھلاؤ, اس کی ایگو بھی فیڈ کرو, اس کا منت تڑلا کرو, ٹکٹ لو, پھر در جا کے دھکے کھاؤ, کروڑوں روپیہ خرچ کرو. کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ تمہیں بڑی خدمت کا تمہیں بڑا شوق ہے. اور نہیں بابا, یہ دھندا ہے. انہوں نے تو خود لکھا ہوا ہے, پیشے کے خانے میں سیاست. یہ ان کی صنعت ہے بھائی, یہ انڈسٹری ہے. ٹور کا ٹور ہے, تم تراک, میں بڑا دیانتدار ہوں, میں خادم ہوں, میں مخدوم. کیا خادم مخدوم بنوں؟ 20 25 گاڑیوں کا قافلہ لے کے چلتے ہو تم. 1,500 بندہ پولیس کا تم نے اپنے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے. کس بات کے تم؟ عزت دل سے نکلتی ہے, محبت محسوس ہوتی ہے. پتہ لگے سگنل پہ گاڑی روکی, میں تو کہہ چکا ہوں, میرا تو خواب ہے یہ.
تو بندہ دیکھ کے یہ میرا پرائم منسٹر بیٹھا ہے, یہ میرا چیف منسٹر بیٹھا ہے. وہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے کراہت ہے, ان کے لیے نفرت ہے. ایون دوز ہو ووٹ فار دیم, وہ بھی ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ 5 ارب وصول کے بڑا خوش ہو رہے ہیں. کتنے خرب ڈالر کھائے جا چکے ہیں, ڈکیت سامنے بیٹھے ہیں, قوم فیصلوں کا انتظار کر رہی ہے. چلنے دو. شہباز علی ہیں دبئی سے, بڑا ہی دلچسپ سوال ہے ان کا بھی. کہتے ہیں کہ کون سی ایسی سچائی ہے حسن صاحب جو ہماری قوم کو بار بار اکساتی ہے, انہی آزمائے ہوئے تمام چہروں کو دوبارہ سامنے لے آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ تو ہے ہزاروں سال کی غلامی, صدیوں کی غلامی. یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ حکمران مسلمانوں کی حکومت تھی برے صغیر, وہ نہیں تھی بھائی. مسلمانوں کی نہیں, مسلمان حکمران, چند حکمران, غوری, خلجی, غزنوی, سو آن سو فورتھ, مغلوں تک آ جاؤ. پاکستان میں آج تک پاکستانیوں کی, مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, چند خاندانوں کی ہے. تو 200, 400, 500 سال پہلے کیا عالم ہوگا, ذرا سوچو تو صحیح. یہ ان کی روحوں میں جو رچ بس گئی ہے نا غلامی, وہ جو کہتے ہیں نا اتنے مانو سیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. کہ پرندہ اتنا اپنے اس قید خانے کا عادی ہو جاتا ہے کہ آپ پنجرے کا دروازہ کھولو تو وہ پنجرے کا چکر کاٹ کے پھر وہیں گھس جائے گا. ان کی روحیں غلام ہیں. یہ جو آ جاتے ہیں نا چودھری صاحب, خان صاحب, میاں صاحب, میں لوگوں کی زبانیں تبدیل ہوتی میں نے خود دیکھی. اچھا خاصا عمران کو عمران کہتے تھے, اب 90% باعزت لوگ خان صاحب, خان صاحب. وہ کیا خان صاحب, یہ جو ہے نا سارا سلسلہ غلام روحیں ہیں. اچھا پھر دین کا فہم نہیں ہے, ہر چیز ثواب کے گرد گھومتی ہے. انہیں نیکی برائے نیکی نہیں, نیکی برائے خوبصورتی نہیں, ثواب ملے, یعنی وہ سوداگری ہے. اچھا فہم نہیں ہے. اب یہ ممکن ہے کہ جس کو دین کے اس میسج کا پتہ ہو کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا, اگر کسی مسلمان کو اس بات کا شعور ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے, خواہش یہ ہے, تو وہ اپنے اندر وہ بات پیدا کرے گا کہ ان میں سے کسی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جائے گا. اگر وہی خوش آمدی ہے, ایک قوم, ایک رہنما, قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ, فلانا, میں اس طرح کا, یہ ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, ذہنیت ہے, جو لوگ مکمل طور پہ سبجوگیٹ, سرنڈر کر گئے ہوتے ہیں. غلامی بالکل 100% غلام. ہاں حسن صاحب, اور بھی انٹرسٹنگ ای میلز پروگرام میں شامل کرنا باقی ہے. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک, دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. بریک کے بعد پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور حسن صاحب زین احمد ہے کینیڈا سے. حسن صاحب ایک مسئلے کی جانب انہوں نے سوال اٹھایا, کہتے ہیں کہ بڑھتی آبادی پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے, لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اچھا, یہ جو زین صاحب ہیں, یہ آئی ایم شیور کہ یہ میرے ریڈر نہیں ہیں, صرف ویور ہیں. کیونکہ جو میرا ریڈر ہے وہ جانتا ہے میں بالکل اس کو ایک اپنا فرض سمجھ کے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے 20 سال پلس سے میں ہر سال کم از کم ایک بار اس کا نوحہ لکھتا ہوں آبادی کا. میرے ریڈرز کو پتا ہے, ٹھیک ہے, چونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کسی دشمن کی ضرورت نہیں, اس ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی ہی اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. میری روح کانپ جاتی ہے کہ 20-25 سال بعد, میں تو نہیں ہوں گا, لیکن جو آج 15-20 سال کا بچہ سن رہا ہے وہ یاد کرے گا اس بات کو کہ وہ آدمی یہ چیخا کرتا تھا, میں اس کو برباد کرنے کے لیے, اس کی آبادی کافی ہے. لوگ لوگوں کو کھائیں گے, اعضاء کو کھائیں گے. یہ جو اچھا ایک خاص طرح کا جو ان پڑھ قسم کا پیشہ ور ملا ہے, وہ دیکھو 1.5 ارب مسلمان, اس سے بھی زیادہ, نتیجہ کیا ہے؟ 0. ہم بین الاقوامی یہ کیا کہتے ہیں, گلوبل ولیج کے کمی ہیں, ہم مزارے ہیں, چند ملین یہودی ہیں. وہ بندہ خدا یہ تعداد کا نہیں استعداد کا عہد ہے. ایگزیکٹلی, کوانٹیٹی نہیں, کوالٹی. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب یہ بات کرتے ہیں دین کے حوالے سے, ان کو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, یا تو یہ کسی کے ایجنٹ ہیں. دیکھو ایک ہمارے دین کی جو بنیادی ترین باتیں ہیں
چند جن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے ساری، ان میں سے ایک ہے کہ مسلمان کو اعتدال اور میانہ روی. تو بھائی بچوں کی پیدائش میں بھی اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو. یہ 10 بچے پیدا کر کے کرائے پہ چلا دیتے ہیں. رینٹ کار نہیں ہوتا جیسے رینٹ ہاؤس، رینٹ چائلڈ. 10 سال کے بچے مختلف گھروں میں دے دیے ہیں. وہ بے شرم بے حیا ان پڑھ باپ، ایجوکیشن ہے نہیں، وہ مہینے کے بعد ریکوریاں کرنے نکلتا ہے. کہیں 10 سال کا بچہ ہے، کہیں 11 کا ہے، ایک جگہ 12 کا دیا ہوا ہے، ایک جگہ 13 کا، کہیں 14 سال کی بچی. وہ مختلف گھروں میں ملازمت. وہ سارا دن وہ پتہ نہیں کیا بھنگ پیتا ہے، کیا کرتا ہے. وہ اینڈ آف دا منتھ وہ جا کے ریکوریاں کرتا ہے، اپنے بچوں کی تنخواہیں اکٹھی کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں. یہ ریئلائزیشن آپ کو گارڈن ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، ڈیفینس میں نہیں ہوگی. وہاں رینٹ چائلڈ کلچر ہے. یہ آپ بچے پیدا کرتے ہیں کرائے پہ چلانے کے لیے. تو ان کو ہوش کرنی چاہیے. ٹھیک کہا ہے انہوں نے بہت. پاکستان کے ایک بنیاد. اور میں دیکھوں ایک اور بات، اتنا مجھے دکھ ہوا، میں نے کافی منشور پڑھے، کسی میں جرت نہیں ہے. یا ان میں بصیرت نہیں ہے یا ان میں جرت نہیں ہے. یہ مولوی سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس طرح کہ بھائی اس کو سمجھاؤ کہ مولانا صاحب آپ ٹھیک نہیں سوچ رہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں. اور اسلام میں اعتدال میانہ روی بنیادی احکامات میں سے ایک ہے. یہ اندھا دھند نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، نہیں پالے جا سکتے. اور بدقسمتی دیکھو، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے 2-3 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے. جو نہیں کر سکتے انہوں نے ڈھیر لگایا ہوا ہوتا ہے. پاکستان کو میں کہتا ہوں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ایون اکانومی جو ہے وہ اس طرح کا سلمپ اس سے نکل آئے تو بوجھ نہیں اٹھا سکتی. وہ ایٹ اپ کر جائے گی. آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے، آپ کا 10 لاکھ 15-20 لاکھ کے لیے جو شہر گیئر اپ تھا یا پلان کیا، ویژولائز کیا گیا، اس کے اوپر سوار ہو گیا کروڑ آدمی، پھٹ جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے حسن صاحب، آج کا شعر سنتے ہیں. یہ دیکھو یار، میں کتاب لے کے آیا، اپنی کتاب سے نقل مار رہا ہوں. سفر طویل تھا میرا رفیق کوئی نہ تھا. سفر طویل تھا میرا رفیق کوئی نہ تھا. میرا یہ دکھ کہ دکھوں میں شریک کوئی نہ تھا. یہ وہی بات ہے کہ آبادی پہ میں ہوتا نہ کوئی دانشور، چونکہ سنسنی خیزی نہیں ہے، یہ بڑا خشک سا موضوع ہے. نہ کوئی سیاستدان بولے گا، نہ کوئی دانشور اس پہ بات کرے گا. بہت بہتر حسن صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے اور اپنا میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.